नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 218 से हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि बेशक जो लोग इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो लोग हाजरू हिजरत करते हैं, वजाहदू और जिहाद करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, उलाइका यही लोग हैं, यरजूना उम्मीद रखते हैं रहमत अल्लाह ताला की रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। कि ये लोग जो हैं ईमान वाले लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर अमाल का ज़िक्र फरमाया है। कभी सिर्फ नमाज का ज़िक्र किया, कभी रोज़े का, कभी ज़कात का, कभी हिजरत का, कभी जहाद का भी। इस वजह से ये आयत मुख्तलिफ मकामात कई बार नाज़िल भी हुई है। इसके सीगे सेम ये भी हैं और मिलते जुलते और भी हैं कि जो ईमान वाले लोग हैं वो हिजरत भी करते हैं, फिर अल्लाह की राह में जहाद भी करते हैं। तो ये सब काम, ये सब मुश्किलात वो क्यों बर्दाश्त करते हैं और क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये कोशिशें कबूल फरमाए। और अल्लाह का ये हुक्म है कि हम ईमान भी लाएं और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हिजरत भी करें और अल्लाह ताला की राह में जिहाद भी करें। और ये फिर लोग इस वजह से कि अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं, और जब वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह भी उन्हें बड़ी बख्शिशें अता फरमाता है और फरमाएगा, क्योंकि बख्शिश अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होनी है। अमाल उसकी रज़ा का ज़रिया हैं। अमाल भी ज़रूरी हैं, उम्मीद भी ज़रूरी है, लेकिन अमाल पर ये यकीन नहीं है कि हम लाज़मन अपने अमलों पे बख्शे जाएंगे। नहीं, उस बख्शिश उसके फ़ज़ल व करम से होनी है। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से वो रवायत करती हैं कि जब रमज़ान की रातें आती तो 27वीं रात का ज़िक्र हो रहा था, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मांग लो जो रब से मांगना है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो रात लैलतुल क़द्र की देखनी नसीब हो जाए, वो दीदार हो जाए, उस वक़्त वो कबूलियत की घड़ियाँ आ जाएँ, तो हमें उस वक़्त क्या मांगना चाहिए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा उस वक़्त हमें अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी चाहिए। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगेंगे और आपकी बख्शिश भी? तो आपने फरमाया हाँ, कि सब की बख्शिश अल्लाह के फजल व करम से होगी, क्योंकि बख्शिश सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाए। सब कुछ मांगे रब से, लेकिन बख्शिश मांगे। तो बख्शिश अल्लाह ताला ने, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हर नेकोकार की और हर गुनाहगार की बख्शिश अल्लाह के फजल व करम से होगी। तो अमाल करने हैं अच्छे, ये अल्लाह की रज़ा का ज़रिया हैं, ईमान की खूबसूरती का ज़रिया हैं। अमाल करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अमाल करेंगे तो हमारा ईमान का ये तकाज़ा है, इसलिए हम अपने ईमान के तकाज़े पूरे करने चाहिए। और फिर ये जो बहस चलती है कि ईमान, कोई कह रहा है कि हमें यूं ही बख्शिश मिल जाएगी, नहीं। कोई कह रहा नहीं सिर्फ अमाल पर मिलेगी, नहीं। अमाल भी ज़रूरी हैं और उम्मीद। अमल करो, उनके कबूल होने की उम्मीद रखो। उम्मीद और रजा के दरमियान ईमान है कि वो चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे। वो मालिक है, खालिक है, इसलिए उम्मीद और रजा के दरमियान जो है वो इंसान का ईमान है। अब रही बात अमाल की, तो अमल भी करना ज़रूरी है, इसीलिए फ़र्ज़ वाजिबात मुकर्रर किए गए हैं। अब ये अमाल जो हैं,
یہ اعمال کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کی پہچان اللہ کے فضل سے ہوگی، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، کہ جب انسان اچھے عمل کرے گا تو وہ عمل اس کے لیے قبر میں پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنیں گے، کہ جب اس نے عمل کیے، شریعت کے قوانین کی پابندی کی، ظاہر باطناً پابندی کی، تو جب قبر میں سوال پوچھا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا کیا جائے گا، اس پر بحث ہے وہ کس طرح عطا کرے گا، وہ قادر ہے، کریم ہے، سرکار خود تشریف لائیں گے، یہ بھی رب کو پتہ ہے، سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، یہ بھی پتہ ہے، سرکار ان کے سامنے نظروں میں لائے جائیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو بھی طریقہ ہو بہرحال دیدار مصطفیٰ کرایا جائے گا امتی کو۔ تو جب امتی کا کوئی تعلق جڑا ہوگا تو وہ پہچان لے گا نگاہوں سے کہ یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اگر اس کا تعلق ہی نہیں جڑا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو وہ اعمال جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، رزق حلال کمانا، زکوٰۃ دینا، والدین کی خدمت کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، کسی کا حق نہ مارنا، اپنے والدین، آل اولاد، ہر معاملے میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تو یہ جو عمل ہیں، یہ عمل انسان کرے گا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہوگا، اور پھر یہ تعلق قائم ہوگا، اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرنا بھی، اور یہ انہی اعمال میں شامل ہے۔ تو وہ پھر ان کی نگاہوں میں پہچان ہو جائے گی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جائے گا، اور جلوہ جب دکھایا جائے گا تو اس وقت وہ پہچان کے اس اعمال کے صدقے ان کو پہچان مل جائے گی، کیونکہ تعلق جڑا ہوگا تو فوراً اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لے گا، اور جب وہ پہچان لے گا، اس اعمال کے صدقے سے پہچان لے گا، تو جو پہچان مصطفیٰ ہو گئی تو اس کی بخشش بھی ہو گئی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور جس نے پیروی رسول کی اسی نے پیروی اللہ تعالیٰ کی، یعنی جس نے اطاعت کی، اس کا مطلب اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس طرح سے وہ اعمال پہچان کا ذریعہ بن جائیں گے، اور بخشش اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ امید بھی رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دیجئے ان دونوں کا اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، و منافع اور منافع بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے، و اسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، و یسألونک اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون وہ کیا خرچ کرے۔ پہلی بات شراب جوئے کے حوالے سے سوال کیا انہوں نے کہ یہ کس طرح سے ہم یہ جوا کیا ہے، یہ شراب کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور شروع میں وہ شراب بھی پیتے تھے عرب والے، جوا بھی کھیلتے تھے، تو شراب اور جوئے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ تو شراب اور جوا جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ شراب انسان کو مست کر دیتی ہے، عقل کھا جاتی ہے، عقل ختم کر دیتی ہے، اور جوا جو ہے وہ آنن فانن دوسرے کے مال پر غصب کر لینا، دوسرے کے مال کو پر غلبہ پا لینا، چھین لینا ہے۔ کیسے وہ کیا کرتے ہیں جوئے، کس طرح سے وہ بازیاں لگاتے ہیں، تو آنن فانن ایک کا مال دوسرے کا ہو جاتا ہے، ایک امیر ہو جاتا ہے، دوسرا فوراً غریب ہو جاتا ہے، تو یہ بغیر محنت مشقت کے کمایا نہیں جاتا، بلکہ ویسے ہی ایک دم وہ جو کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جوئے کھیلنے کے، نمبر لگانے ہیں یا کوئی 2 منٹ کا، مجھے تو پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن آنن فانن وہ جوا جو اس طرح سے جو کھیل کے تماشے کے ساتھ وہ جوا کا پیسہ جو ہے وہ ایک ہار جاتا ہے اور ایک جیت جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ یہ عرب میں بہت زیادہ جوا تھا اور شراب تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا،
اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا کہ یا رسول وسلم یہ بہت سارے لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کی طبیعتیں جو ہے نا وہ فطرت سلیم تھی، وہ پھر بھی شراب نہیں پیتے تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اب ایمان نہیں بھی لائے تھے تب بھی یہ شراب جوئے کے قریب نہیں جاتے تھے، یعنی طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی، جیسے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی ان کی طبیعت میں نہیں تھا، بلکہ بچاتے تھے، دوسروں کی بچیوں کو بچاتے تھے۔ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتاً فطرت سلیم میں رکھی تھی ان کے، لیکن کچھ جو ہیں وہ پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان بھی ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور بھی صحابہ کرام نے سوال کیا یہ کیا ہے شراب اور یہ جوا کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، وہ سوال کر رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیے کل فیہما، ان دونوں کا اسم گناہ کبیر بڑا ہے، یعنی شراب پینا جوا کھیلنا گناہ ہے۔ ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا بلکہ گناہ کہا گیا، آگے چل کے حرام ہو جائے گا اور پھر اس کے احکام الگ ہوں گے، یہاں صرف حرام یعنی روکا گیا ہے، گناہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع بھی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ منافع بھی کماتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور جوا جو ہارتے جیتتے ہیں کچھ لوگوں کو منافع بھی ہوتا ہے، تو ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ اکبر بڑا ہے، یعنی منافع تو ہے ان کے لیے لیکن ان دونوں کا گناہ بڑا ہے من نفعہما، ان کے نفع سے، یعنی جو نفع کماتے ہیں اس نفع سے گناہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں، کسی کا حق مارا جاتا ہے، جوئے سے حق مارا جاتا ہے، شراب سے عقل ماری جاتی ہے، تو اس لیے بظاہر تو تمہیں کچھ فائدہ ملتا ہے لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، نفع سے زیادہ گناہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، یعنی جوا شراب کے حوالے سے ہو گئی بات، کیونکہ اب وہ پیتے بھی تھے اور ان کا نفع نقصان بتا دیا گیا، اور ایسا بھی اس میں کہ مزید بہت ساری اس کی شان نزول بھی ہیں، یہاں فی الحال اتنا کافی، آگے چل کے مزید آئے گا۔ اور یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کرے، قل العفو، کہہ دیجئے جو کچھ بچے تمہارے پاس، یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ کل العفو، جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے وہ خرچ کرو، یعنی اپنے خرچے سے اپنی فیملی کا خرچہ نکال کے تو تم لوگ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی اتنا ایسے بھی نہیں خرچ کرو کہ کوئی ہر ایک کوئی صدیق اکبر تو بن نہیں سکتا، اس طرح سے نہ خرچ کرو کہ تم لوگ پچھتاتے رہ جاؤ، تمہارے بیوی بچے بھوکے رہیں، تو اس طرح سے خرچ نہیں کرنا، بلکہ ان کے خرچے نکالنے ہیں اور پھر تم لوگوں نے خرچ کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام نشانیاں بتا دی ہیں، تم فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر کرو، تمہارے ذمے کتنے حقوق ہیں، کتنی ذمہ داریاں تمہیں دی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ایک شان نزول بھی ہے کہ ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا انڈا بھی لے کر آیا اور بار بار کہہ رہا تھا سرکار آپ قبول کر لیں، سرکار آپ قبول کریں، تو آپ قبول نہیں فرما رہے تھے، تو پھر آپ کو وہ بار بار کہہ رہا تھا، پھر آپ کو جلال آیا اور انڈا لے کے دور پھینک دیا، اور اتنا دور پھینکا کہ کہتے ہیں اگر وہ انڈا اس آدمی کے لگ جاتا تو سیار بھی اس کا پھٹ جاتا۔ تو فرمایا کہ پہلے تمہیں احکام دیے گئے ہیں، تم اپنے بھائیوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، اپنی فیملی کا خیال کرو، پہلے ان کے حقوق پورے کرو، ان کو دو، اور پھر جو بچے تم خرچ کرو، اور پھر خرچ کرنے میں ایسا خرچہ نہ کرو کہ جس میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے دے دیا، میں کیا کروں، اب محتاج ہو کے بیٹھ گیا ہوں، یہ میری آل اولاد محتاج ہو کے بیٹھ گئی ہے، وہ جگہ جگہ مانگنے لگ گئی ہے، تو اس حوالے سے درمیان میں رہو، ہر چیز کا درمیان میں رکھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کی تمہارے لیے تمام نشانیاں تاکہ تم فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی بھی فکر بھی اور آخرت کی بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کہ یتیم جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا معاملہ ہو، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
من المصلح، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے صلح کر لو ان سے، یہ بہتر ہے صلح کرنا یا اصلاح کرنا۔ تو اگر تم ملا لو ان کو تو بس وہ بھائی ہیں تمہارے، اور واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المفسد من المصلح، جو فساد کرتے ہیں صلح کرنے والے سے۔ کہ یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا اور فرمایا کہ یتیم جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ بھائیوں کی طرح، کہ انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کو اپنے ساتھ میں لاؤ، ان کا خیال رکھو۔ اگر کوئی ایسا یتیم ہے، ایسا کہ جو فوت ہو گئے ہیں، اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، تو ان کے پاس مال دولت ہے، تو اب ان کی نگرانی کرنی ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے، تو تم ان کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اگر تم ملا لو ان کو تو بس وہ بھائی ہیں تمہارے۔ یعنی اگر پالنے والا، پرورش کرنے والا یتیم کی، اس کی نیت اچھی ہو، لیکن وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ مال دولت نہیں ہے کہ وہ یتیم کو اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کی پرورش کرے، تو اب اس کے پیسے سے ہی، جو یتیم کے پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، وہ چھوڑ گئے اس کے والد، تو اسی پیسے سے اس کے اوپر خرچ کرے، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کا کھانا پینے پر وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت خراب نہ ہو۔ اور اگر وہ پھر اس تین بچوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے، وہ چھوٹے ہیں، زیادہ دیکھ بھال میں لگا ہے، باقی کام نہیں کر سکتا، تو اس طرح پھر اس کو اپنا خرچہ بھی بڑے جائز طریقے سے اس یتیم کے مال سے اپنا پورا کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی نیت خراب نہ ہو کہ اگر اس کو ضرورت ہے 100 روپے کی تو 1000 نہیں لے سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے بڑے ایمانداری کے ساتھ، تو پھر کیا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ اگر ان کا مال میں سے اپنا خرچہ تھوڑا پورا کر لیتے ہو تو وہ بھی بھائی ہیں تمہارے، اور یا پھر وہ محتاج ہیں تو تمہارے پاس ہے تو تم اپنا ان کو دے دو تو وہ بھی بھائی ہیں تمہارے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ سنوار کون رہا ہے، فساد کون پھیلا رہا ہے۔ سنوار وہ رہا ہے جو ایمانداری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بڑے معاملات کو حساب کتاب کے ساتھ لے کے چل رہا ہے اور بچوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ فساد وہ کر رہا ہے جس کا نظر یتیم کے مال پر ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، بچوں کو نقصان دینا چاہتا ہے، یا اس کے مال کو کھانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو یہ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، صلح کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور فساد کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی کے راستے بتائے ہیں، تمہیں آسان طریقے بتائے ہیں، وہ چاہتا تو بڑی بڑی مشقتیں اور مشکلات میں تم کو ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں تاکہ تم اس کا شکر گزار بنو اور سنوارنے والے بنو، نہ کہ تم بگاڑنے والے نہ بن جاؤ بلکہ سنوارنے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ نہ نکاح کرو تم، وَلَا تَنْكِحُوا، نہ نکاح کرو، المشرکات، کسی مشرک عورت سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنّ، وہ ایمان لائے، وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور لونڈی ایمان والی، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے، من مشرکاتن، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھی بھی لگے، یعنی اس کے لیے کہ تم نکاح نہیں کرو ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں کرنا، نہ مشرک مردوں سے نکاح کرنا ہے۔ تو اس طرح سے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مرثد غنوی کے حق میں اتری، جس کا زمانہ جاہلیت میں ایک عورت اناق سے تعلق تھا، یعنی یہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے تو ان کا تعلق اس عورت سے ہو گیا تھا، تو یہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے، پھر خفیہ طور پر مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے کے لیے مکہ بھیجے گئے، یعنی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مدینہ سے دوبارہ ان کو مکہ بھیجا گیا تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے، ان کو پتہ ہجرت بھی تو نہیں کرنے دیتے تھے نا، تو چوری چوری ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو ان کو نکالتے، کس رستے سے نکلنا، اس طرح کرنا ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے دوبارہ ان کو بھیجا گیا۔ تو جو وہ اناق عورت تھی جو ان سے محبت کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں،
اس کو خبر ہو گئی کہ وہ جو ہے وہ آگے ہیں، مرسد جو ہے، مرسد غنوی دوبارہ مکہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ آئی اور وہ بولی، کہنے لگی کہ مجھ سے آپ ملاقات کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام میں زنا حرام ہے۔ تو وہ بولی اچھا مجھ سے پھر نکاح کر لیں۔ تو اس نے پہلے ملاپ کی درخواست کی۔ تو دیکھیں ایمان ان ہستیوں کا انہوں نے کہا کہ اب میں ایمان لا چکا ہوں۔ ایمان کی پاسداری اتنی ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، تو اسلام میں زنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو وہ بولی، وہ کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نکاح کے لیے بھی میں پوچھ کر بتاؤں گا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ نہ نکاح کرو تو مشرک عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور لونڈی ایمان والی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ عورت جو مشرکہ ہے، اگرچہ وہ خوبصورت ہے، کچھ بھی ہو، تمہیں اچھی بھی لگے، پسند بھی ہو تمہیں، تو تم اس سے نکاح نہیں کرو، بلکہ تمہارے لیے لونڈی جو اہل ایمان ہے، وہ لونڈی ہے، کیونکہ مشرکہ اگر آزاد عورت ہے اور لونڈی کیونکہ غلامی میں ہوتی ہے، تو وہ لونڈی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو وہ پسند تھی، لیکن لونڈی بہتر ہے کیونکہ وہ ایمان والی ہے۔ تو ایمان والوں کو ایمان والی عورتوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کریں مشرک مرد یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کوئی مرد بھی ہے جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ، کوئی عورت بھی جو ہے وہ نکاح نہیں کرے کیونکہ وہ مشرک ہے۔ تو مشرک مرد سے نکاح کرنے سے بہتر ہے وہ اہل ایمان سے نکاح کریں۔ نہ کوئی مرد کسی عورت مشرکہ سے نکاح کرے، یعنی کافرہ سے، اور نہ ہی کوئی عورت جو ہے وہ مرد سے کرے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مومن بہتر ہے خیر من مشرکن، مشرک مرد سے۔ یعنی اگر کوئی مومنہ عورت ہے تو وہ بھی کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، بلکہ اگر کوئی غلام ہے، وہ آزاد مرد ہے، دولت مند ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی غلام ہے، کیونکہ غلامی کا بھی دور تھا، غربت کا دور تھا، تو وہ اس غلام سے شادی کر لے، لیکن وہ مومن ہو، یعنی اہل ایمان سے ہی کرے، چاہے وہ غلام ہو، تو مشرک مرد سے نہ کرے۔ اسی طرح مردوں کو کہا گیا کہ وہ بھی کسی مشرکہ عورت سے نہ کریں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، یعنی بے شک تم لوگ اس کو پسند کرتے ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم لوگ ایمان والوں کو ترجیح دو۔ اولئک یدعون الی النار، کہ یہی لوگ پکارتے ہیں آگ کی طرف۔ یعنی یہ لوگ جو کافر ہیں، اگر کافروں سے آپ لوگ نکاح کر لو گے تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ ایک طرف توحید والے لوگ ہوں گے، دوسری طرف جو ہیں وہ بت پرستی والے لوگ ہوں گے، تو پھر دونوں کا کیسے چلے گا گزارا؟ ایک دوسرے کو تنگ کریں گے، اور وہ جو بھی غلبہ پا لے گا وہ اپنے دین کی طرف بلائے گا اس کو۔ جو مرد ہے وہ طاقت رکھتا ہے زیادہ بھی، اور وہ کہے گا عورت کو مجبور کرے گا، اور عورت بھی اگر آزاد اور امیر ہے تو وہ اس کو مجبور کرے گی۔ تو اس طرح پھر کیا ہے، یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ جب ایمان نہیں ہے ان کے پاس تو محض نکاح ان کے ساتھ کرنا یہ آگ کی طرف جانا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو پکارتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرات، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور بخشش عطا فرما رہا ہے، اور بخشش عطا کر رہا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ انہیں سب کچھ اس قرآن کے اندر بیان کر دیا، احکام بتا دیے، کافر کے بھی مشرک کے بھی بتا دیے، اور تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تمہارے لیے ایمان کے سارے رستے کھول کر بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔